हमें नुमाइशी फौज नहीं चाहिए, हमें पोलिंग बूथ्स के अंदर चाहिए, जैसे 1997 के इलेक्शंस में हुए थे। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक लिबरेरियन डिजाइन है जो इस मुल्क को एक बार फिर तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजार रहा है। जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने उस सूबे के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और क्या ये हकीकत नहीं है वो अपनी सियासी मुहिम उन्हीं दहशतगर्दों के साथ मिलकर चलाते रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और दहशतगर्द जो कुछ कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये तीनों एक ही पेज पर है और तीनों का मकसद एक है, इलेक्शन ना कराना या अपने इलेक्शन से अपने मनपसंद नताइज हासिल करना। वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं इलेक्शन 2013 की जो कि 11 मई को होने जा रहे हैं, तो जितनी हिदायत और जितना ज़ाब्ता इखलाक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से मौसूल हो रहे हैं, उतनी हिदायत और शायद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नहीं हुई। बड़ी हैरत होती है ये जानकर जब वहां से ये हिदायत आ रही है कि इलेक्शन किस तरह किए जाएंगे, इलेक्शन होने चाहिए नहीं चाहिए, वोट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कौन सी जमातें हैं जो वोट डाले, जिनको उनके वोटर्स वोट डाले, कौन सी जमातें हैं जिनको वोटर्स वोट ना डाले, कौन सी जमातें हैं जो जलसे जुलूस करने के लिए आजाद है, और कौन सी वो जमातें हैं जिनको जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ ये भी बड़ी हैरत होती है कि किस तरह से ये अनासर इतने ताकतवर हो गए या उनको ताकतवर कर दिया गया। सोचने की जरूरत महसूस होती है कि आखिर किस तरह से हुआ, ये मुल्क चला कौन रहा है। जो सेक्युलर जमातें हैं, जो लिबरल जमातें हैं, वो अपने ऊपर जो मसाले उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं वो उसका रोना रो रही हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो उन्होंने बोया था इस अरसे में वही उन्होंने काटा है, जबकि जो ऐसी जमातें हैं जिनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से क्लीन चिट मिल चुकी है, वो भरपूर अंदाज में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है। और इंतखाबी मुहिम की जब हम बात करते हैं तो यकीनन सिर्फ सूबे पंजाब में ही इंतखाबी मुहिम के आसार हमें नजर आते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुकाबला हमें नजर आ रहा है एक शेर का और बल्ले का। लेकिन जो आज के अहम सवालात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जो गेस्ट है मेरे साथ उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगी। अहम सवाल आज का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ज़ाब्ता इखलाक जारी, रियासत के अंदर रियासत, रियासती इदारे खामोश क्यों। लिबरल क़ुव्वते निशाने पर वजह लिबरल होना या गुज़िश्ता 5 साल की बदतरीन तर्ज़े हुक्मरानी। तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों का कराची में फौज बुलाने का मुतालबा कितना जायज है और किस किस के लिए काबिल कबूल होगा। इलेक्शन से पंजाब में मुकाबला सिर्फ दल्ला और शेर का, बाकी 3 सूबे आखिर क्या करें। जो बड़ा अहम सवाल है और हर अवाम की आज कल जबान पे है कि खौफ के साए में इलेक्शन होना और शफाफ इलेक्शन होना क्या मुमकिन हो पाएगा, ये भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो गेस्ट हैं उनका मैं आपसे यहाँ पे तारुफ करा देती हूँ। PMLN QLI के प्रेसिडेंट है सिंध के हलीम आदिल शेख साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हलीम शेख साहब, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। और इसी तरह जो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिरदौस नकवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस नकवी साहब, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। MQM से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर MP है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। कुछ ही देर में ख्वाजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MQM से, और सलीम जिया साहब नून लीग से ज्वाइन करेंगे, जनरल सेक्रेटरी है PMLN सिंध के। नाज़रीन, रिपोर्ट तैयार की गई है, रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। नून लीग, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और JUI को निशाना नहीं बनाया जाएगा। मजहबी जमातें अपनी मुहिम में इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करें। वोट डालने वाले अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। ये बयानात महज बयानात नहीं बल्कि सख्त हिदायत हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से, जिनके अताब का निशाना बन रही हैं लिबरल सोच की जमातें। शायद नहीं बल्कि यकीनन तहरीक तालिबान
इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि फिलहाल वो जो कहते हैं उसमें पूरी तरह कामयाब हैं और अब बम धमाके हफ्तावार की बजाय यौमिया बुनियादों पर कई बार किए जा रहे हैं। या तो उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, या फिर उनके सर पर कोई ऐसा ताकतवर हाथ है कि उन्हें किसी का डर ही नहीं। इसी हवाले से वजारत दाखिला ने आज इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI के अफसरान को तलब किया है, जिसमें शिद्दत पसंदों को कंट्रोल न किए जाने के हवाले से इंटेलिजेंस से सवालात किए जाएंगे कि आखिर शिद्दत पसंद कामयाब और एजेंसीज नाकाम क्यों हैं। तालिबान के हमलों का शिकार ANP, पीपल्स पार्टी और MKM जैसी एक दूसरे की मुखालिफ जमातों को दुश्मन करीब ले आया है। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ANP के बशीर जान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और दहशतगर्द इलेक्शन का इनेकाद ही नहीं चाहते। तमाम तर खतरात के बावजूद तीनों जमातों का मुतफ़िक़ा तौर पर कहना है कि वो हर सूरत इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये तीनों वो जमातें हैं जिन्होंने 5 साल इक़्तिदार के खूब मज़े लूटे हैं, जिस पर मुखालिफिन का इल्जाम है कि उन्होंने जो बोया आज काट रहे हैं। दीगर 3 सूबों के बरक्स पंजाब में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। कहीं पाकिस्तान बदलने के दावे, कहीं नया पाकिस्तान बनाने की बातें, लेकिन शायद तमाम तब्दीलियां सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद रह जाएं, क्योंकि दीगर सूबों के आवाम को तालिबान की कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट आपने देख ली है और बताया गया कि ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। अच्छा, थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। फिरदौस नकवी साहब, मुबारक हो, क्लीन चिट आप लोगों को मिल गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से कि क्या मुल्क कौन चला रहा है, मतलब निगरान हुकूमत चला रही है, जो मुल्क के हालात खराब होते हैं इसका कोई नोटिस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं लेता, रियासी इदारे खामोश है, जो हो रहा है तालिबान की मर्जी से हो रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैडम, मुझे ख्याल से पहली चीज तो मुझे आपकी इस मुबारकबाद पे इतराज है, इसलिए मैं समझता हूँ ये शर्मनाक है कि हमारा मीडिया ऐसी मुबारकबाद किसी सियासी जमात को दे। एक सियासी जमात जिसने 5 साल इंतजार किया इंतखाबात के लिए, जिसने इंतजार किया कि बैलेट के जरिए तब्दीली लाएंगे, वरना सड़कों पे आने के लिए तो बड़े मौके दिए पिछली हुकूमत ने। जितनी लोड शेडिंग हुई उसके आ सकते थे, लेकिन हमें पता था कि जब सड़क पे लोगों को लाएंगे तो वो एनआरकी की तरफ लेके जाती है। एनआरकी नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ तब्दीली चाहती है, पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल चाहती है, एक नया पाकिस्तान चाहती है। तो मैं आपकी इस मुबारकबाद को जो है शर्मिंदगी के आपके लिहाज से है कि आप तो कर रहे हैं, मुझे भी कोई खुशी नहीं है फिरदौस साहब, लेकिन हम अगर आप अगर सरकाज़म के तहत कह रही थी तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि एज अ सरकास्टिक रिमार्क, बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी आई थिंक बात सरकास्टिक रिमार्क्स की नहीं है नकवी साहब। हमारे मुल्क में अब हो ये रहा है ना, मतलब क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ टारगेट बेसिकली आप समेत कई ऐसी जमातें जिनको एक परसेप्शन, एक कॉमन परसेप्शन यही डेवलप हो रहा है कि जी उनकी जिनको इजाजत है वो तो जल से जुलूस कर रही है, जिनकी उनकी तरफ से इजाजत नहीं है वो जल से जुलूस नहीं कर रही है। ये परसेप्शन क्यों डेवलप हो रहा है? ये कितनी शर्मनाक बात है कि आज एक ऐसा प्लेयर जो कि हुकूमत का नहीं है, which is a non-player, which is a non-state actor, which is not recognized as a political party of Pakistan, जिसने अपने कैंडिडेट, इसे कि तहरीक तालिबान अगर सही मानों में पाकिस्तान में यकीन रखती है तो उसको अपने नुमाइंदे खड़े करने चाहिए थे इंतखाबात में, और अपने आप बैंड आउटफिट है वो कैसे, किस बेसिस पे? बैंड आउटफिट तो बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ नामों से खड़ी हो जाती है। तहरीक तालिबान में इलेक्शन में हिस्सा ले जाए, अगर उनको किसी भी अगर लश्कर जंगी भी बैंड आउटफिट है तो वो अहले सुन्नत वल जमात के नाम से ले रही है इलेक्शन में। अगर सिपाही मोहम्मद कराया है अहले सुन्नत के नाम से, जी मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि हम रास्ता दिखा रहे हैं उनको कि हम नहीं ले रहे, इसे रास्ते तो दिख चुके हैं, रास्ते तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जवाब तो वो दें कि आज हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशन इतनी वीक क्यों है कि इस चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती, कि हम जो है ब्लैकमेल हो रहे हैं एक ऐसी सूरत हाल में जहां हमारे सर पे एक बंदूक रख दी गई है और कौम के सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो कौम किस तरह फैसला करेगी कि अगले 5 साल? अगर इंतखाबात सिर्फ पंजाब में होंगे तो कौम किस तरह फैसला करेगी? मैं इसीलिए जब डिमांड किया गया कि कराची के अंदर फौज लाई जाए, वो इसीलिए जो डिमांड हो रही है कि पीस मस्ट बी रिस्टोर्ड, लॉ एंड ऑर्डर मस्ट बी रिस्टोर्ड इन ऑल केसेस, के कौम को जो है टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट जो है इन अ फ्री एंड फेयर एनवायरमेंट होना चाहिए। हमारे रियासती इदारों की ये एक फेलियर है, नाकामी है, पिछली गवर्नमेंट की फेलियर है
کہ اس نے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں کریٹ کی, ساری انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا, پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا, رینجرز بھی ٹو این ایکسٹینٹ پولیٹیسائز ہوئی بھی ہے, کوئی آپ کے پاس بالکل ہوئی بھی ہے کراچی کے اندر بہت حد تک. اسے کہ ناکامی ہے نا, اس کا مطلب جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ناکامی ہے. علی عادل شیخ صاحب, آپ اس پہ ذرا کامنٹ کریں. کیا میں اس بات سے غلط ہوں کہ جتنی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جتنی ڈائریکشن ہے, جتنی انسٹرکشنز ہیں جو الیکشن کمیشن سے ملنی چاہیے, جو نگراں حکومت سے ملنی چاہیے, وہ وہاں سے نہیں مل رہی, کہیں اور سے آ رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ریاست وہاں سے چل رہی ہے. یہ امپریشن کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اس کے ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے, اس کے ذمہ دار نگران حکومت ہے. انہوں نے جو بھی ضابطہ اخلاق بنایا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے الیکشن کمیشن کا, وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے نہیں میچ کرتا. انہوں نے دیکھنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے سارا کچھ انہوں نے لکھ کے جاری کر دیا, سب کچھ جو تھا پہلے دن سے, جہاں سے ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہم لوگ گئے, مطلب تمام قوانین, تمام قاعدے وہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں, اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. آر او کیا کر رہا ہے ان کو غرض نہیں تھی, کینڈیڈیٹس نے کیا کر دیا ان پہ اس کو اعتراض تھا. اب آگے چلیے, مطلب کوئی خاص فرق نہیں ہے جو پچھلے 5 سال کی حکومت ہم نے بھگتی, اور یہ پارٹی ملنے کی حکومت. اس وقت جو ہے, اس وقت دیکھیے ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں, سب کہتے ہیں نیا پاکستان بننے جا رہے ہیں, اور دا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن بڑا ضروری ہے. اگر خدا نہ خاصا ملک کی تاریخ کے سب سے اہم الیکشن اور خطرناک الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت, کہ ہم جب الیکشن کے لیے نکلتے ہیں ہم امام زامن باندھ کے نکل رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے جا کے بات کیا کرنی ہے, پھر سوچ ہوتی ہے کہ کیا یہ ہم واپس گھر جائیں گے. اس سچویشن میں الیکشن کمیشن نگران حکومت کیا سیکورٹی دے رہی ہے؟ بات یہ کہ یہ کسی کا کوڈ آف کنڈکٹ آ جائے, کون کیا کہہ رہے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے, کس ادارے کو کیسے استعمال کرنا ہے. اب ٹھیک ہے جی, انہوں نے عام چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر پابندی ہے جی, آپ کو پولیس بھی آپ سے واپس لے لی گئی, اور آپ کو سیکورٹی بھی, آپ اپنا اسلحہ کیری نہیں کر سکتے. یا کرمنلز جو ہیں وہ ان سے لائسنس لے کے آتے ہیں, یا کرمنلز ان سے کلیئر ہے کس کا؟ آپ لبرل پارٹی جس میں شاید آپ کا بھی نام ہو, آلدو کہ آپ اتنے اسٹیک ہولڈرز اس میں کراچی میں نہیں ہیں, لیکن لبرل پارٹیز یہ شور مچا رہی ہے کہ جی ہمیں بالکل کارنر کر دیا گیا ہے, اور یہ تمام چیزیں ایک پلاننگ کے تحت ہو رہی ہیں. کون ہے اس کا جواب؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے. قوم نے ان پہ اعتبار کیا ہے, پوری گورنمنٹ انہوں نے فارم کی ہے, پرائم منسٹر انہوں نے فارم کی ہے, چیف منسٹر ان کی مرضی سے آئے ہوئے ہیں, مطلب ان کی آشیرواد اس وقت چل پوری, ان کی انسٹرکشن چل رہی ہیں, تو ان کی ذمہ داری تھی, ان کی ذمہ داری ہے اس الیکشن کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ منعقد کرنا. اگر ہمارے ملک میں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے تو پھر تو ہم یہ سامنے نہیں ہو رہا ہوتا نا, پڑے گی. پھر الیکشن 5 سال ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے گزارے گئے. وہ پچھلے 5 سال کی آج کیا ہو رہا ہے, نہ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے. آج ٹوٹل 28 آدمی یا 30 آدمی جو ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں فار اے پیریڈ آف 55 days, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ چاہے الیکشن کمیشن بلائے, آرمی کو بلائے, ہم کو ویلکم کرتے ہیں. دیکھیے جہاں جہاں کیٹیگوری کے لیے بتائیں, مجھے بتائیں آپ کراچی میں آرمی کو ویلکم کرتے ہیں؟ کراچی ہو, لاہور ہو, ملتان ہو, پشاور ہو, شکارپور ہو, لاڑکانہ ہو, کوئٹہ ہو, جہاں جہاں دہشت گردی ہے, جہاں جہاں تھریٹس ہیں, آرمی ہمارا ادارہ ہے, اس کو آنا چاہیے. رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے, ان کو فیلڈ میں جانا چاہیے, پولیس کو جانا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے اور جو علیم عادل شیخ صاحب ایک کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں جہاں جہاں دہشت گردی ہے وہاں وہاں فوج کو آنا چاہیے. ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے جو پچھلے 5 سال یہاں پر گزار کے گئے, یا جس نے 2 مہینے کے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے؟ خواجہ ظاہر الحسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس سن رہی تھی سیکولر جماعتوں کی, کیا آپ لوگ کہیں یہ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ ایک طرف جو شکایتیں کر رہے ہیں کہ جی لبرل قوتوں کو کارنر کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, کیمپین نہیں چلایا دیا جا رہا, کہیں یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو پچھلے 5 سالوں میں بویا تھا وہ فصل آپ لوگ کاٹ رہے ہیں آج؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں تو مطلب ہمیشہ ہی آپ کی جو رائے ہے وہ بڑی اس کو اہمیت دیتا ہوں. یہ مجھے آواز باؤنڈ آ رہی ہے تو میں شاید کنفیوز ہو رہا ہوں. اچھا اب کیجیے گا, آپ کنٹینیو کیجیے گا, میرا خیال ہے وہ ٹیکنیکل ایشو تھا, اس کو سالو کر دیا. ہلو ٹھیک ہے خواجہ صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ 5 سال میں جو بویا وہ کاٹیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل شاید گزشتہ 5 سال سے
लातादाद रिपोर्टिंग कर चुका है, आपने प्रोग्राम्स भी किए और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, मजहबी जुनूनियत का जो अफरीत है उसके असबाब से तो बखूबी पाकिस्तान का एक एक बच्चा वाकिफ है, एक एक सहाफी वाकिफ है। तो ये बताइए, ये मजहबी जुनूनियत, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी का पौधा लगाया किसने? क्या मुझे जरूरत पड़ेगी आपको पाकिस्तान की 70 की दिहाई की पूरी तारीख दोहराने की? क्या मुझे जरूरत पड़ेगी आपको रशिया के इनकलाब बर्पा करने वालों के चेहरे दिखाने की? क्या मुझे जरूरत पड़ेगी आपको कि दिल्ली के लाल किले पे झंडे लगाने के नाम पर मासूम लोगों को जो जंगों में झोंका गया उन लोगों के चेहरे बेनकाब करने की? अच्छा, आप ये जिन्होंने बोया था या जिन्होंने पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार के ऊपर पाकिस्तान को धकेला था, वो सारी की सारी कुर्बानियां हम 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने तो भुगती हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड रुकिएगा फाजिल साहब, मुझे एक बात और क्लियर कर दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि आप जैसी सेकुलर और लिबरल पार्टीज को कॉर्नर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? अगर तालिबान कर रहे हैं, क्या तालिबान इतने स्ट्रेंथन है और इतनी कुव्वत आ गई है, इतने ताकतवर हो गए कि अब उस रियासत चलाएंगे, रियासती फैसले करेंगे? कौन रहा है? अच्छा, आप ये सवाल इतने अरसे बाद जब पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों पर हमले हो चुके हों, GHQ महफूज ना हो, कोई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर महफूज ना हो, हमारे सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान वो महफूज ना हो, एक गवर्नर जो है ना वो अपनी जान से हाथ धो बैठा हो, तमाम सियासी पार्टियों पे हमले हो रहे हो, तो आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि वो इतने ताकतवर है? इसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ। जवाब तो मुझे मिल गया कि वो इतनी ताकतवर है। यही तो सबसे बड़ा रोना था। ठीक है ख्वाजा साहब, मुझे आपका जवाब मिल गया। आपका जवाब मुझे मिल गया क्योंकि आपने एग्जाम्पल कोट गुजारिश मेरी यह है, फिर गुजारिश में ये करूंगा, देखिए ये आवाज थोड़ी सी रिपीट हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ख्वाजा साहब मैं ब्रेक ले लेती हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती थे रियासत। मैं ब्रेक ले लेती हूँ ताकि अगर जो ऑडियो का इशू आ रहा है इसका हम इन द मीन टाइम सॉल्व कर ले। और ब्रेक पे जाने से पहले सलीम जिया साहब जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। सलामुकुम सलीम जिया साहब, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। वैसे मुख्तसर साहब ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पर्टिकुलरली जब कराची के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो देख रहे हैं एक ही सूबे में हो रहे हैं और कराची में अगर इलेक्शन शफाफ चाहते हैं, उसका इनेकाद चाहते हैं, तो तमाम जमातें अब ये कह रही हैं कि जी फौज की तैनाती मुमकिन बनाई जाए ताकि इलेक्शन हो सके, टाइम पर हो सके और ट्रांसपेरेंट हो सके। क्या दीगर जो सेक्युलर जमातें हैं जिनमें एमकेएम भी है वो भी यही चाहते हैं? मुख्तसर साहब ब्रेक वापस आते हैं हमारे साथ। हमें नुमाइशी फौज नहीं चाहिए, हमें पोलिंग बूथ्स के अंदर चाहिए जैसे 1997 के इलेक्शंस में हुए थे। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक नेफेरियस डिजाइन है जो इस मुल्क को एक बार फिर तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजार रहा है। जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने उस सूबे के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और क्या ये हकीकत नहीं है वो अपनी सियासी मुहिम उन्हीं दहशतगर्दों के साथ मिलकर चलाते रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और दहशतगर्द जो कुछ कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये तीनों एक ही पेज पर है और तीनों का मकसद एक है, इलेक्शन ना कराना या अपने इलेक्शन से अपने मनपसंद नताइज हासिल करना। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब? सलीम जिया साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा मैं बात कर लेती हूँ। सलीम जिया साहब, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी जो कि सेक्युलर जमात है, पीपल्स पार्टी, एमकेएम और एएनपी आज की। उनकी एक शिकायत है, उनकी एक शिकवा है और उन्होंने कहा, ये इल्जाम भी है कि जी इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता कि इलेक्शन वक्त पे हो, निगरान हुकूमत भी नहीं चाहती है, दहशतगर्द भी नहीं चाहते, एक ही पेज पर है। इन जमातों को कॉर्नर किया जा रहा है और आप जैसी जमातें जो हैं जिसमें नून लीग भी है, पीटीआई भी है और दीगर जमातें, उनको
باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ایک اسکرپٹ کے تحت سامنے لایا جا رہا ہے, انہیں کو الیکشن کیمپین کی اجازت بھی ہے. کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ لوگ ان ہیں وہ لوگ آؤٹ ہیں؟ نادیہ میرا خیال یہ ان کی خام خیالی ہے, یہ صرف اس وقت الیکشن سے فرار چاہتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کے کافی گمبھیر ہیں لوگوں کے پاس جانے کے حوالے سے. خواہ پیپلز پارٹی ہو, پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے پچھلے 5 سال کا, وہ اس قدر حیرتناک ہے کہ وہ شاید لوگوں کے پاس جانے کی ہمت نہیں رکھتے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دوسری پارٹیز جو ہیں ان کو بھی مشکلات ہیں. ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں, ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور سب کو الیکشن میں کیوں ہوگی ایک آپ کو بھی کلین چٹ ملی ہے انفیکٹ نہیں, ان کی آپ کی طرف سے تو نہیں ہوگی نا, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ کراچی میں ہر آئے دن ایک دھماکہ ہو جاتا ہے, کتنے لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں, کتنے لوگ یہاں پہ جاں بحق ہو رہے ہیں, وہ دھماکے کراچی میں 5 سال سے ہو رہے ہیں, 11,000 لوگ 5 سال سے ہو رہے ہیں, پچھلے 18 سال سے ہو رہے ہیں, 18 سال سے ہو رہا ہے. رائٹ فرام اینی ٹائم یو ٹیک اٹ کہ کراچی کا پچھلے 5 سال کے کتنے علاقے ہیں. میں تو جسٹیفائی نہیں کر رہا, اس کی بات ہے کرنے میں تو پہلے کرنے کی بات ہے. آپ لوگ آپ چلیں, میں ہو رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں, نہیں دیکھیے سوری پہلے ہو رہے تھے مطلب سوری پہلے آپ سوری سارے ہمارے ایشو کیا ہے, ایشو مجھے بتائیں کہ کراچی میں ANP اپنے گھر سے جلوس نہیں کر پا رہی, کراچی میں SPM اپنے گھر سے جلوس نہیں کر پا رہی, کراچی میں پیپلز پارٹی اپنی انتخابی مہم نہیں چلا پا رہی. آپ کی بھی میرا خیال ہے کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کی جماعت کی مجھے بتائیں یہ کیوں, اچھا آپ بتائیں کیوں, آپ مجھے اپنا اوپینین دے دیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیز ایسی سب بناوٹی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بھاگ رہے ہیں, ان کو بھاگنا چاہیے. کون کر رہا ہے میں کہتا ہوں اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے کہ یہ دھماکے کیسے ہو رہے ہیں اور کون کرا رہا ہے, کیونکہ ہمیں بالکل پوری طرح شک ہے کہ یہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں, الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. دھماکے میں کچھ کرا رہے ہیں, میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں, اسے گول مول بات تو کلیئر کریں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, بہت ممکن ہے, بہت کوئی اپنے دفاتر میں کارکنوں پہ ہم شہری پہ کوئی کوئی بھی بحث نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں ہمیں میں آپ کو ان سے جواب ہر معاملے کے لیے عدالت میں جائیں گے. مجھے دے دیں پھر خواجہ صاحب سے لیجیے گا. میں بڑا کلیئر ہوں اس والی بات پہ, اور پارٹی بھی میری بڑی کلیئر ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کہا, میں نے کمنٹ میں کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ تمام جماعتیں شرکت کر سکیں, اور اس کے لیے اگر فوج بلانے کی ضرورت ہو فوج بلائی جائے, ٹھیک ہے نا, اور اس لیے آگے بڑھنا چاہیے. الزام تلاشی سے کوئی فائدہ نہیں. میں نہیں یقین رکھتا کہ کوئی پارٹی جو ہے خود دم آ کے کروائے گی, یا کوئی لوگ جو ہے وہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے, جس کو پاکستان کے ساتھ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ہمیشہ تھا, ایگزسٹ کرتا ہے, اور ان کو ہم روکنے میں ناکام ہو چکے. خواجہ صاحب کو جواب لے لیں گے. خواجہ صاحب میری گزارش دیکھیں سنیں, میں تو بڑی ایک چھوٹی سی آپ سے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں. پاکستان کے 4 صوبوں میں انتہا پسند دہشت گردوں نے کارروائیاں کی, اور صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ حساس نوعیت کے دھماکے ہوئے. آپ کے پاس وہ ساری اطلاعات ہیں کہ راول پنڈی میں GHQ کے اوپر کتنے, ہمارے کور کمانڈر لیول کے اوپر, سری لنکن ٹیم کے اوپر, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈ کوارٹرز پر, FIA پہ, 15 پہ, مناوا پہ, یعنی جتنے حساس ہمارے مقامات صوبہ پنجاب میں ہماری فورسز کے, وہاں پہ یہ دھماکے ہوئے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ الیکشن سے پہلے ایک صوبہ مکمل طور پر پرامن ہو گیا, اور باقی 3 صوبے جو ہے نا وہ آگ اور خون کی ہولی میں ملوث ہو گئے. تو یقیناً ہمارا الزام اس آرگیومنٹ پر بنتا ہے کہ جب ایک صوبے میں آپ اسٹریٹجک پلان کر سکتے ہیں, ایک صوبے میں اگر استحکام آ سکتا ہے, تو ہمارے ریاستی ادارے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز
باقی صوبوں میں بھی کنٹرول کر سکتی ہیں، یا تو پھر وہ صوبے میں جو حکومت ہے یا اس صوبے میں جو پارٹیاں جلسہ کر رہی ہیں ان کو دہشت گردوں انتہا پسندوں کی NOC ہے، جو کہ آج جنگ کے اوپر اپر ہاف میں الٹے ہاتھ پہ خبر لگی ہے ان کے ترجمان کی، یا پھر ہمارے ریاستی ادارے باقی 3 صوبوں امن و امان کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ سمپل سا آرگیومنٹ ہے میرا۔ اچھا، ریاستی ادارے انتخابات میں سنجیدہ نہیں ہیں، اور اگر انتخابات کا التوا ہوتا ہے تو MKM اسے ویلکم کرتی ہے؟ نہیں، پہلے تو میں سلیم ضیاء صاحب کو بڑی کیٹیگوری جواب دے دیں نا سلیم ضیاء صاحب، یہ خواجہ صاحب اس کا جواب دے دیں، خواجہ صاحب اس کا جواب دے دیں، MKM کا التوا ہم کا اول تو انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگراں حکومت یہ یقین دلاتی ہے کہ ہمیں آزادانہ انتخابات لڑنے کی اجازت ہوگی اور اس میں وہ ہم سے ٹائم لیتے ہیں، تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم بھی اسی طرح جلسے کریں جس طرح نون لیگ PTI اپنے جلسے کر رہی ہیں۔ ہاں، تو یہ تو حق آپ سے کسی نے نہیں چھینا، یہ تو حق آپ سے کسی نے بھی نہیں چھینا۔ آپ مجھے صرف اتنا جاننا ہے آپ سے کہ الیکشن کمیشن یا ریاستی ادارے واٹ ایور آپ نے کہا وہ سنجیدہ نہیں ہے، الیکشنز ملتوی ہوتے ہیں تو MKM اس پہ اسٹینڈ لے گی، ویلکم کرے گی، کیا کرے گی؟ 5 سال خواجہ صاحب اور ہم الیکشن جماعتیں نہیں چاہتے دہشت گردی، ہم کوئی بھی غیر جمہوری کسی بھی کہ 5 سال یہ والی الیکشن کمیشن کو موقع دیں گے، قربانیاں اگر کسی نے دی کہ وہ ختم کر لیں، تو وہ ہم 5 سال تک الیکشن نہ ہو، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ٹھیک ہے، بتا ہوں، سلیم ضیاء صاحب کی بات۔ اچھا نادیہ، کوشش یہ کریں کہ پروگرام میں جس سے سوال ہو رہا ہو نا، نہیں نادیہ جس سے سوال ہو رہا ہو نا وہ سوال کرے، یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے۔ جواب بھی دے رہے ہیں نا، خاموش ہو جاتے ہیں، وہ ٹیکنیکل بنا ہے۔ میرا سوال کا جواب لے لیں، میں خاموش بیٹھوں گا۔ خواجہ صاحب مختصر سی بات کر لیں، سلیم ضیاء صاحب کی بات کی اس کا جواب دے دیں۔ اسی طرح دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں۔ ہاں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن کا التوا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان 3 پولیٹیکل پارٹیز نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، باقیوں نے تو مزے اٹھائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں وہ تاثیر کرنا چاہتے ہیں تو آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اپنی یقین دہانی کرائیں، 100 بسم اللہ ہم تیار ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حلیم شیخ صاحب مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ ریاستی ادارے بھی نہیں چاہتے، وہ الیکشن کا التوا چاہتے ہیں، یہ الیکشن ہی نہیں چاہتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے جلسوں میں خود ہی دھماکے کرا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی قوتیں ہیں جو ہمیں کارنر کر رہی ہیں، معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو، وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو نہیں خدا نخواستہ دھماکے کروا سکے گی۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، میں سب انسان ہیں، ہم سب، تو یہ تو بات نہیں رہی کہ جی ہم کوئی پولیٹیکل گیمز کے لیے ہم دھماکے کرائیں گے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ دوسری بات، ہم ایک ہی طرف نہ چل پڑیں، ہمیں کیا کنفرمیشن ہے جو اب یہ پریس ریلیز چھپتی ہے کہ اس کی اتھینٹیکیشن کیسے اتھینٹک چیز ہے؟ یہی تو جاننا چاہ رہی، کرا کون رہے ہیں، دیکھیے، کون کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کو 2 چیزیں ہیں۔ کیا یہ ناصر اتنے طاقتور ہو گئے، ہمارے ریاستی اداروں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کمزور پاکستان کس کو سوٹ کرتا ہے۔ ہم صرف تمام توپوں کا ایک ہی طرف نہ ٹارگٹ کریں کہ جہاں سے ہم دیکھیں کیا کوئی وہ بین الاقوامی ایجنسیز جو پاکستان کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ ایک رفت پیدا ہو جائے صوبوں کے درمیان، پارٹیز کے درمیان، مسالک کے درمیان، لسانی گروپوں کے درمیان، اور وہ آپس میں لڑتے رہیں۔ ہمیں آج اس پرانا نہیں ہے، لیکن میری بات سنیں، جو فائدے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آج ہمیں میں کہتا ہوں کہ آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں آپس میں اس وقت بیٹھنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ ان کو پتا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، ان کے چانس بچ رہی ہے، ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے، وہ پتا ہے کہ وہ الیکشن میں اگر جلسوں سے الیکشن جیتنا ہے تو پھر تو فیصلہ ان دونوں کا ہو ہی نہیں پایا۔ جلسوں سے فیصلے نہیں ہوا کرتے، کون کس کے ووٹ کاٹ رہا ہے، کون کس کو جتا رہا ہے، کون ووٹ لے رہا ہے، کون جلسے کر رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے۔ پنجاب میں ابھی جس طرح سے دارالحسن صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے تو پنجاب میں بلاسٹ ہوتے رہے اور جو ہماری فورسز کی جو انسٹالیشن تھی اس پر بھی سب کچھ ہوتا رہا، اب بڑا امن ہے، آپ لوگ کھل کے وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو کرنے نہیں دے رہے، یہ کیا ہے مجھے بتائیں نا۔ یہ مجھے آپ بتائیں کہ وہاں کا گورنر کون ہے، پنجاب کا گورنر کون ہے؟
پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کا وہاں کا چیف منسٹر کون ہے؟ اتنے گرہ ہیں نہیں لیکن کس کے نامنی تھا؟ کس کے نامنی ہے؟ ہمارے تو نامنی نہیں ہے. پیپلز پارٹی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے بہانے بازی ہے. یہ سب میں آپ کو سچ بات بتاؤں کیا ہے. ایم کیو ایم کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے یہاں گورنر کون ہے؟ یہاں گورنر کون ہے یہاں پر؟ کیوں نہیں موو کرتے؟ ایم کیو ایم کے آدمی ہیں سارے ان کے کیبنٹ میں کون لوگ ہیں؟ کیبنٹ میں سارے وہی لوگ ہیں. ناکام آدمی ہیں. ماننے کے ناکام ہو گئے گورنر. چیف منسٹر صاحب کون ہے؟ یہ سارے بہانے. اصل میں چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ یہاں پر دو فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, نمبر 2 انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. اور ان کو یہ پتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں 2008 کے الیکشن میں زبردست قسم کی دھاندلی ہوئی تھی. انہوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے. اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ریکارڈز کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے. ہمارے حلقے میں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے صوبائی حلقے میں 24,000 ووٹ لیے, جبکہ ان کے وہاں ووٹ 7-8 ہزار 9 ہزار سے زیادہ کبھی انہوں نے لیے نہیں. اب ان کو دقت یہ آ رہی ہے کہ جناب اور ہر ون مین ون ووٹ ہوگا اس دفعہ. یہ نادرا نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں کیا. ایک کام اچھا کیا, ہر آدمی کا ایک ووٹ ہے. پہلے ان کے لوگ 111 میں ڈالتے تھے, 112 میں ڈالتے تھے, 113 میں ڈالتے تھے. اب صرف ایک ووٹ ڈلے گا. ان کو خطرہ یہ کہ نیچے گرا ہوا ہوگا, اس سے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی ان کی پاپولیرٹی میں اتنی کمی کیوں آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, اگر الیکشن ہو گئے, اگر ٹرانسپیرنٹ ہو گئے, اگر ایسا ہوا آپ سب کہہ رہے تو پھر لوگ پوچھیں گے. خواجہ اظہار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا بڑا کنسرن ہے, اور الیکشن آپ لوگ ٹائم پہ بھی چاہتے ہیں, الیکشن آپ لوگ ٹرانسپیرنٹ بھی چاہتے ہیں, کراچی میں پیس بھی چاہتے ہیں. کیا آپ یہ بھی چاہیں گے کہ فوج کی موجودگی میں الیکشنز ہو؟ سوچتا کیوں. دیکھیے پہلی چیز کہ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جہاں پر کراچی میں حساس علاقے ہیں, جہاں پر حساس مقامات ہیں, وہاں پر اگر صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کہیں فوج کو تعینات کرتی ہے اور الیکشن کے تمام پروسیس کو پرامن بنانے کے لیے مدد لیتی ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں ایک کمنٹ کروں گا سلیم جی صاحب, لیاری میں بلاسٹ ہوا ہے, نارتھ آباد میں بلاسٹ ہوا ہے, اے این پی کے جلسے میں بلاسٹ ہوا ہے, اور میں کراچی والوں سے لیاری سے لے کر اس وقت سرجانی تک, بلکہ لیاری سے لے کر اس وقت بن قاسم تک پورے کراچی سے یہ کہوں گا کہ آپ کی شہادت پر آپ مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں, اور وہ لوگ جو کھلے عام اخبارات میں جو پمفلیٹنگ کر رہے ہیں ان کو آج بھی بیٹھ کر سلیم جی صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس سے بڑی کراچی دشمنی کی آپ کوئی مثال نہیں لے سکتے. یار میری دشمنی کو چھوڑا تو تم نے کراچی کے ساتھ کیا ہے نا, کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہٹلر نے جوس کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا. آپ لوگوں نے کراچی کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. یہاں کراچی سب سے پرامن علاقہ تھا, جب سے آپ لوگ آئے ہیں آپ نے کراچی کو ریسٹ کر دیا. آپ ہی نے لوگوں کو سبق دیا تھا کہ اپنے ایئر کنڈیشنر بیچ دو, اپنے VCR بیچ دو اور کلیکشن کاپ خریدو. وہ دن اور آج کا دن کراچی میں عمل نہیں ہو سکا. یہاں پر 12 مئی کے جیسے واقعات کو ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہاں پر ہزاروں 12 مئی آپ کے وقت ہو چکے ہیں. آپ لوگ 22 سال سے پاور میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ 22 سال سے آپ لوگ پاور میں چکے ہوئے. آپ نے یہاں پر جس کا حساب کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو آپ کو چند دن ہوئے ہیں تو آپ کو بخار چڑھ گیا ہے. تھوڑا اطمینان کریں. تو گزار لیں, ابھی 22 دن بھی نہیں ہوئے. جی کریں. نادیہ مجھے جملہ مکمل کرنے دیں, ان کو تھوڑا پانی وانی پلائیں, تھوڑا ضبط تحمل کا درس دیں. دیکھیے جناب, میں اس وقت کھلے عام پاکستان مسلم لیگ نواز اور MKM ANP پیپلز پارٹی کی تمام مخالف جماعتوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے تو حمایتی میدان میں موجود ہے بم بلاسٹ کرنے والے, آپ سب مل کر ہمیں ہرا کر دکھائیں. ان حالات میں بھی علاقے آپ ہرا کے دکھائیں. الیکشن کمیشن نیوٹرل, نادرا 1 ووٹ فار 1 مین. آپ اپنی سیٹوں پہ انتخاب لڑیں, انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا فتح سے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کھلا چیلنج ہے, سامنے آ جائے گا. 11 مئی تک انتظار کریں. مجھے بتائیں, آپ کا جو کراچی میں جلسہ تھا اس لوگوں نے ختم کر دیا, کینسل کر دیا یا پوسٹ پون کر دیا, کیا وجہ تھی؟ سیکیورٹی کنسرن. سیکیورٹی کنسرن آپ کو کراچی میں ہی کیوں ہے, پنجاب میں تو نہیں ہے؟ دیکھیے جہاں جو پنجاب میں جو نہیں ہو رہے واقعات وہاں کیوں کرے,
یہاں واقعات permission نہیں ملی ہوگی. یہاں لوگوں کو جو ہے وہ فیئر کس کی فیکٹر. پرمیشن نہیں ملی؟ آپ نے نہیں دی اس دفعہ؟ ہاں ان سے بھی پرمیشن شاید لینے کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہوگا بھی نہیں لی تھی. آپ بڑا مہربانی کرا دیں. شاید خوف کا شہر بنانے میں جیسے سلیم زیاد صاحب نے کہا ان کا تو آپ بتائیں نا، پچھلی دفعہ آپ نے لی تھی نہیں لی تھی. دسمبر کو؟ نہیں لی تھی اور اب بھی نہیں جلسہ ہے. کیا نا؟ جلسہ کے تو ساتھ مجھے ابھی permission بھی نہیں لینی سرکار میں پڑتی. کر رہے ہیں. ابھی بھی سندھ میں اچھا جہاں اچھا خیر، یہ تو ایک ان کے تو نہیں ہو رہے نا، ان کے تو نہیں بڑھ نہیں ہو رہے. لیڈیز کا کینسل کیا. ہم نے کوئی وی ڈو ناٹ بلیو اچھا، کہ آپ- اس انوائرمنٹ کو فردر کبھی کسی کی جانوں کو ایکسپوز کیا جائے کہ ٹارگٹ بنے. اسی کے ٹارگٹ آپ نے بنانے یہ مانا کہ والے سیکورٹی کنسرن ہے یہاں جی، پر. ہم تو کہہ آپ رہے لوگ ہیں. اس کی ہم تو confirm اسی نہیں کر کمیونٹی کو سکتے. کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. دے جائے. اچھا اب مجھے یہ بتاتے چلیں کہ یہ سیکورٹی کنسرن کس سے ہے، کس سے خدشات ہے، کس سے ڈر ہے، کس سے جیسے کہ پاکستان کے اندر اتنے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس کام میں ملوث ہیں. دو کے نام لیں. دو کے کیا، ہر پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ یا خود سپریم کورٹ نے کہا ہے تو دوسرے پارٹی کے ملیٹنٹ ونگ کی وجہ سے آپ نے اپنا جلسہ جی ہم نے کینسل اس کی کیا. وجہ سے اس سے کہ ہمیں خوف ہے کہ ایز اے ریٹیلیشن جو ہے ریئیکشن آ سکتا ہے کہ جی یہ کیسے جلسہ کر سکتے ہیں جب ہم نہیں کر سکتے. یہ ہیں مطلب آپ کو یہ لگا کہ جو کراچی کی اسٹیک ہولڈر جماعت ہے وہاں سے ریٹیلیشن آئے گا کہ جی ہم اپنی کراچی میں جلسہ نہیں کر پا رہے، آپ جلسہ کر رہے ہیں. اسٹیک ہولڈر نہیں، طالبان کا رول پاکستان کے اندر اف یو وڈ لک ایٹ دیئر سپورٹ آن گراؤنڈ وہ ہارڈلی 1%, 2% بھی نہیں نکلے گی. لیکن ان کی نیوسنس ویلیو کیا بن چکی ہے اس ملک میں وہ دیکھیے ہم نے تو یہ دیکھ چکے ہیں نا. 20 آدمی سڑک کے اوپر جو ہے اسٹرائک پورے شہر میں کروا سکتے ہیں، پورا شہر بند ہو جاتا ہے. گلیاں پہ گولیاں چلا سکتے ہیں. تو اور نہیں، اس کو مجھے بتائیں، 5 آپ کو آدمیوں کو مارنے کے لیے 10 بندوقیں کافی ہیں. 10 بندوقوں کے لیے آپ کو کوئی طالبان نہیں ٹی ٹی ہے. پی کی دھمکی سے کوئی ڈر نہیں تھا. جی کس کی دھمکیوں سے؟ معذرت، جو تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان سے آپ کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ آپ کے جلسے کو وہ مجھے ہر آدمی سے ڈر ہے. مجھے کس نے کون سے، دیکھیے آپ کہتے ہیں کون سا بانڈ بھرا ہوا ہے تحریک طالبان نے. مجھے کس سے ملاقات ہوئی ہے میری تحریک طالبان سے کہ وہ انہیں ہم نے اشورنس دی ہوئی ہے. ان کو کیا پتا چلتا ہے کہ وہ کہیں اور بم بلاسٹ کریں. میں نے اتنے لوگوں کو جمع کیا پہلے 11 مئی تک جنازے مت کرو. دیکھیے نظام بتاؤ آپ کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف نہ وہ جھگڑا ہوا ہے. ٹالرنس لیول بہت ہائی ہے ہمارا، ہم برداشت کر رہے ہیں. کوئی مختلف میں بھی فیلڈ میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں کہ ریلیز آ رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو تو ہم ذمہ دار نہیں گردان سکتے کراچی کے حالات کی خرابی کا. اس سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا کہ اگر جلسہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے. کراچی کے یہ حالات ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے کہ جو حالات خراب کریں. لیکن اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے. میری بات سنیں اس وقت یہ پوائنٹ نہیں، اس وقت نہیں، اس وقت ٹائم یہ ہے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت ان 12 دنوں میں سیکورٹی کو پراپر کرے. کل بھی کسی انہوں نے بلائی ہے اس کے اندر 5 سال میں کر پائے. نہیں 5 سال اس وقت 11 دن کی سوچیے. 11 دن کی سوچیے کہ 5 سال پہ ہو جائے. وہ لکیر نہ پیٹیے. اس وقت دیکھیے اس کے تمام بااختیار ہیں. بلائیں فوج کو، بلائیں رینجرز کو، دے نفری بنائیں پولیس کی جہاں جو ریکوائرمنٹ ہے. ان کی ذمہ داری ہے نگران حکومت کی اور یہ پوری کرنی پڑے گی. بہرحال فیکٹ جو بھی ہو صورتحال سب یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک صوبے میں الیکشن ہو رہے ہیں، ایک صوبے میں انتخابی مہم چل رہی ہے، 3 صوبوں میں نہیں ہو رہی. اسی صورتحال میں انتخابات کا ہونا اور شفاف ہونا ممکن ہے. بالکل ممکن ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی اسی کا علاج ہے. جتنے حالات آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں میری ناجی آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی کریکٹ نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے. کیا نواز شاہ نے جلسہ کیا ان کے انہوں نے کہ نہیں کیا؟ سندھ کے باقی شہروں میں کون سی پرابلم ہو رہی ہے؟ ایک کراچی اور میں ہوا، ایک واقعہ حیدرآباد میں ہوا. دیکھیے کارپور میں بھی ہوا، دادو میں بھی ہوا. ہر الیکشن میں ہوتے ہیں، یہ ہر الیکشن میں ہوئے ایسے چھوٹے انسیڈنٹ. میجر انسیڈنٹس کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ دہشت گردی اور اس کے یاد سے کہیں گی. اس سے کہ 2 آدمیوں کا قتل ہو گیا، وہ الیکشن میں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی. وہ اس سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ہوتا آ رہا ہے، دا ہول سب کانٹیننٹ، کہ یہاں الیکشن کی انٹینسٹی اتنی بڑی بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ خیبر پختونخوا میں بھی جائیں تو ایبٹ آباد، اٹک اور اس طرف تک جو ہے جا کے وہاں بھی 2 ڈسٹرکٹس کے اندر پرابلم آئی ہوئی ہے پرائمریلی. پورے اس کے اندر نہیں آئی ہوئی. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے مکران کوسٹ کے اوپر کوئی نہیں ہوا.
بلوچستان کی بھی جیسے سو فار دا میڈیا ٹو کنوے دس امپریشن کہ صرف ایک صوبے میں چلنا دیٹس ویری رانگ. میڈیا ہیز ٹو بی ریسپانسبل. نہیں آپ جی پچھلے 5 سال سے ٹی وی کے اوپر باقاعدہ الیکشن کیمپین ہو رہی ہے ہر پارٹی کی. ہر پارٹی اپنا موقف بیان کر رہی ہے. اپوزیشن آن دا میڈیا. خواجہ صاحب یہی سوال ہے کہ آپ کی طرف آتی ہوں کہ اگر آپ لوگ 11 دن رہ گئے آپ لوگ الیکشن کیمپین اپنی نہیں رن کر سکے, کس طرح سے انتخابات ممکن ہوں گے؟ صاف انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا ہوگا آگے؟ ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو الیکشن کے صاف اور شفاف ہونا بالکل اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور اس کے براہ راست ذمہ دار الیکشن کمیشن اور پاکستان نگراں حکومت اور وہ تمام جماعتیں ہیں جو رائٹیسٹ ہے, جو الیکشن کو انجوائے کر رہی ہیں, جن کی درفوزہ سپورٹ موجود ہے دہشت گردوں کی. اور ہم اس کے باوجود بھی آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم اپنے حوصلوں کے ساتھ, ہم اپنے ان تمام شہداء کے ساتھ, ہم اپنے ان تمام شہداء کے لواحقین کے حوصلوں کے ساتھ لیاری سے لے کر بن قاسم تک کراچی میں کسی بھی سیٹ پر اپنی ایکٹیویٹی نہ کم کریں گے نہ وڈرا ہوں گے. اور جہاں تک بات کی ہے انہوں نے نقوی صاحب نے کہ حیدرآباد میں چھوٹا سا واقعہ ہو گیا, اللہ نہ کرے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو کوئی 6 گولیاں مار کے چلا جائے. حیدرآباد میں فخر الاسلام صاحب ان کو ہلاک کو آپ کے کسی کینڈیڈیٹ کو اللہ نہ کرے بم دھماکے میں کوئی اڑایا جائے, اللہ نہ کرے کہ آپ کے کمپے پہ بم دھماکے ہوں, لیکن مسئلہ سب کو کھلے دل سے مذمت کرنی چاہیے. اور پاکستان کی تمام جماعتوں کو لیول پلئنگ فیلڈ ملنا چاہیے, ورنہ الیکشن منصفانہ نہیں ہوں گے. منصفانہ کرانے کے لیے اگر فوج کی بھی ضرورت پڑی تو آپ اس کو بھی یہ آپ ٹیپ کر کے رکھیے گا, اس سے کہ کہہ رہے ہیں ان کی حکومت آئے گی آئندہ بھی بلدیاتی انتخابات کے اندر. یہ تو دیکھیے نادیہ آپ کے اوپر خود ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے جہاں پر پولیس نہیں جا سکتی تھی. اگر ایسے حلقوں میں فوج کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس سے کون انکار کرے گا؟ ٹھیک ہے علیم عادل شیخ صاحب, آخری سوال آپ سے میں یہی کروں گی, یہی سوال آپ کے پاس لے کے جاؤں گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ الیکشن ہو رہے ہیں 11 دن بعد, پکی بات ہے الیکشن ہو رہے ہیں, کوئی نہیں اللہ کرے ہو تو یہ میں بھی کہہ رہی ہوں, یہ بھی یہی سوال ہے 11 دن رہ گئے جب حلقے میں جاتے ہیں. میں بھی کراچی سے الیکشن لڑ رہا ہوں, 60% لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں, اور یہ اتنی ایک عجیب غریب کیفیت ہے. یہ ڈویژن کیوں ہے؟ پھر یہ ڈویژن کیوں ہے؟ یہی تو میں اس کے پیچھے کون ہے, یہی تو مجھے جاننا ہے. دیکھیے اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک نئے سفر کی طرف چل سکے. وہ سوچے ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو, پاکستان میں عوام کی حکمرانی نہ ہو, پاکستان میں مینڈیٹ عوامی مینڈیٹ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہ جائے, جن کا یہ عوامی مینڈیٹ لے کے میں کہتا ہوں یہ عوامی مینڈیٹ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں شک ہے اس انداز میں فری فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ, ہم تو بار بار ریپیٹ کریں گے, اور ان حالات میں ہمیں پورا ٹھیک ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کے دوست نقوی صاحب, آپ کا بھی شکریہ. زمین ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواجہ حسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تاکہ کی بات ہے کہ کچھ صوبے آج تک یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی کیا الیکشن ہوں گے, اور اگر ہو جائیں گے تو کیا شفاف ہوں گے, اور جبکہ دوسری جانب ہمیں الیکشن کی شدید گہما گہمی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ قوتیں جن کا بار بار دہشت گردی کے لیے نام استعمال کیا جاتا ہے, کیا وہ واقعی اتنی طاقتور ہے, وہ خود سے اتنے طاقتور ہے, یا ان کو طاقتور بنا دیا گیا ہے؟ اس کا سوال کا جواب جاننا بھی بہت ضروری ہے. اگلے آنے والے وقتوں میں شاید مل بھی جائے. فی الحال دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے نہ دے مل سکے. اجازت اللہ حافظ.